हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज ये पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में आज चंद अहम मुद्दात के हवाले से बात करेंगे। एक तो इस मामले पे कि ट्रंप कार्ड जिसके बारे में बड़ा एक शोर शराबा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस ट्रंप कार्ड को इस्तेमाल करेगी, लेकिन अब हुकूमत ये क्लेम कर रही है कि असल ट्रंप कार्ड तो हमारे पास है। और वो इस तरह से कि एक यूएस डेलीगेशन यूएस इन्वेस्टर्स का, बिलियनर इन्वेस्टर्स का, वो पाकिस्तान में मौजूद है और उनकी आज मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, कैबिनेट के लोगों से। सब कैबिनेट के लोग, तकरीबन पूरी काबीना वहाँ पर मौजूद थी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ। और इस यूएस डेलीगेशन जिसको हेड कर रहे हैं यूएस इन्वेस्टर, बिलियनर इन्वेस्टर जेंट्री बीच, सो उनके साथ ये मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी, बड़ी फ्रूटफुल, बड़ी मुफीद। और सिर्फ ये नहीं है कि ये इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि इनका जेंट्री बीच का अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ भी एक बड़ा गहरा ताल्लुक है। ट्रंप जो कि ख़ुद एक बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन टर्न्ड पॉलिटिशियन, सो ये उनके इंतहाई करीबी दोस्त हैं। और बड़ी मुफीद और बड़ी मुस्बत बातें जेंट्री बीच ने आज की हैं अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से, बावजूद इसके कि वो एक प्राइवेट इन्वेस्टर हैं, एक प्राइवेट इंडिविजुअल हैं। लेकिन उनकी गुफ्तगू टेलीकास्ट भी हुई पाकिस्तान के सरकारी टेलीविज़न पे और तमाम मीडिया चैनल्स पे ये नशर भी की गई। और उन्होंने ना सिर्फ अमेरिका पाकिस्तान ताल्लुकात के हवाले से बात की, बल्कि उन्होंने आईएमएफ का जो पाकिस्तान के साथ ताल्लुक़ है उस पर भी बात की, पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन पे बात की, पाकिस्तान की जो वॉर अगेंस्ट टेररिज्म में सेक्रीफाइसेस हैं, 80,000 की शहादतें, उसको भी एक्नॉलेज किया जेंट्री बीच ने। तो एक बड़े पहलू से ये एक बड़ी मुस्बत डेवलपमेंट है। और जिन फील्ड्स में इन यूएस इन्वेस्टर्स ने अपना एक इंटरेस्ट शो किया है इन्वेस्ट करने का, वो एनर्जी सेक्टर है, मादनियात का सेक्टर है, ऑयल एंड गैस का सेक्टर है। सो ये वो सेक्टर्स हैं कि जहाँ पर पाकिस्तान में पोटेंशियल भी बहुत है और पाकिस्तान को ज़रूरत भी है इन्वेस्टर्स के आने की। सो अब ये इससे पहले मोहसिन नकवी अमेरिका के दौरे पे थे, उन्होंने वहाँ पर मुलाकातें की। बिलावल भुट्टो अमेरिका के दौरे पे रवाना हो रहे हैं। तो क्या ये कहा जा सकता है या ये तासुर मिल रहा है कि अब पाकिस्तान अपना जो एक पॉलिसी पैराडाइम का शिफ्ट है वो ला रहा है टूवर्ड्स अमेरिका, या लाने की कोशिश कर रहा है, या पाकिस्तान ये चाहता है कि उसको किसी एक मखसूस ब्लॉक से विज़ चाइना एसोसिएट तस्वुर ना किया जाए और वो एक बैलेंस रखे बिटवीन चाइना एंड यूएस। इस मामले के हवाले से बात करेंगे। और अगर पाकिस्तान की हुकूमत की ट्रंप इंतज़ामिया के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ एक अच्छी बन जाती है रिलेशनशिप, वर्किंग रिलेशनशिप, तो ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कितना अलार्मिंग हो सकता है, इस पर भी बात करेंगे। फिर उसके अलावा ज़ाहिर है पॉलिटिकल मुज़ाकरात, हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, हुकूमत कब तक इंतज़ार करेगी? क्या हुकूमत अभी भी मुंतज़िर है पीटीआई के वापस मुज़ाकरात की मेज़ पे आने की? और पीटीआई का जो प्लान बी है वो आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है। एक तो इस्लामाबाद पे मार्च करने की फिर से धमकी दे दी है, फिर 8 फरवरी को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त मांग ली है। तो क्या ये सब मुमकिनात हो सकती हैं? क्या हुकूमत लाहौर में मीनार पाकिस्तान पे जलसा करने की इजाज़त देगी पीटीआई को? अगर नहीं देगी तो क्या वहाँ से मज़ीद पॉलिटिकल क्लैश डेवलप होगा जो ऑलरेडी मौजूद है पीटीआई एंड गवर्नमेंट के दरमियान? इस्लामाबाद में मार्च क्या मुमकिन हो सकता है? क्या मुज़ाहिमत की सियासत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लिए कामयाब हो सकती है? और पीटीआई इसके साथ साथ एक अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाने की भी कोशिश में मसरूफ़ है। तो क्या ये सब चीज़ें हुकूमत को कहीं ना कहीं इरिटेट कर सकती हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक हो सकती हैं? इन सब मुद्दात पे बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन के सीनियर सरकर्दा रहनुमा और वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए कानून इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं आमिर मुहद साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर मरकज़ी सरकर्दा रहनुमा हैं और इस्लामाबाद रीजन के प्रेसिडेंट भी हैं। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, आज वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई इन यूएस इन्वेस्टर की जेंट्री बीच, और तमाम की तमाम काबीना भी वहाँ पर मौजूद थे। सो किस तरह देख क्या अब पाकिस्तान शिफ्ट चाहता है टूवर्ड्स अमेरिका, या कोई बैलेंस चाहता है इन रिलेशनशिप बिटवीन चाइना एंड यूएस? और ये ट्रंप कार्ड असली क्या हुकूमत के पास था?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت شکریہ غریدہ صاحبہ. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی انویسٹرز آ رہے ہیں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں ود آرمز وائڈ اوپن. اینڈ اس حکومت کا کیونکہ اب 1 سال ہونے کو آیا ہے, وی بین ویری کلیئر فرام ڈے ون دیٹ ہم پاکستان کی اکانومی کو ایٹ اینی کاسٹ ہم نے درست کرنا ہے, درست سمت میں لے کے جانا ہے, اور اس کے لیے جو اقدامات اٹھانے پڑے ہم بالکل وہ کریں گے. جہاں فارن انویسٹرز کی بات آتی ہے, آف کورس وی ٹیک دا پرائڈ کہ یہاں پہ جو ریکوڈیک والا سارا معاملہ تھا اس میں بھی الحمدللہ ہمیں بڑی کامیابی ہوئی, اور وہ دوبارہ فرم واپس آئی, اور تمام تر معاملات اچھی خوش اسلوبی کے ساتھ طے پائے گئے اور اچھے ماحول میں آگے بڑھ رہے ہیں. اور ان کی انویسٹمنٹ, اب سعودیز کی بھی انویسٹمنٹ آ رہی ہے, اسی طرح مائنز اینڈ منرلز کے حوالے سے, کچھ ریفائنری کے حوالے سے بھی ہے. دیگر جو ایم او یو سائن ہوئے ہیں, آپ نے دیکھا کہ سعودی عربیہ میں یہاں پہ تو 27 کر کے گئے تھے, پھر 4-5 اور ہوئے, اور نہ صرف ایم او یوز ہوئے, وہ باقاعدہ سے کانٹریکٹس جن پہ کام شروع کر دیا گیا ہے, وہ تمام تر چیزیں ہوئیں. اینڈ لاسٹلی میں اس میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ مسٹر بیچ ہوں یا دیگر کوئی بھی ہو, ہمارے لیے انتہائی قابل احترام ہے, بیکاز we want government to offer the best of opportunities. جو فورن انویسٹرز کو یہاں پہ آتے ہیں, نہ صرف پاکستانی انویسٹرز بلکہ فورن انویسٹرز کو بھی ہم چاہتے ہیں کہ زبردست اپرچونیٹیز پرووائڈ کی جائیں, کیونکہ پاکستان از سچ اے رچ کنٹری. یہاں پہ معدنیات کے حوالے سے آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایریاز ڈیفائن کیے, جن ایریاز میں وہ ایئر مارک کر کے آئے تھے, جن ایریاز میں وہ کام کرنا چاہتے ہیں, انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. تو ہم خالی یہ تو نہیں ہے کہ کشکول اٹھا کے باہر پچھلی حکومت کی طرح جو ہے ہم گھومتے پھرتے رہیں اور کہیں کہ اللہ کے نام پہ دے دیں. ایسے نہ ملک چلتے ہیں, نہ کوئی اور معاملات چلتے ہیں. ہم انشور کر رہے ہیں کہ ہم بزنس فرینڈلی پالیسیز لے کے آئیں. ہم بزنس جو پاکستان میں پاکستان کی اکانومی کو بہتر کر سکتا ہے, پاکستان کی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے پازیٹیولی, ایسے بزنسز کو اور ایسے فورن انویسٹرز کو یہاں پہ مدعو کریں جو پاکستان کی عوام کے لیے نہ صرف جاب کریشن کریں گے لیکن بہتر طریقے سے اس اکانومی میں بھی حصہ ڈالیں گے. اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ, جو کہ آپ کا کام بھی ہے سنس یو آر دا پارٹ آف دا گورنمنٹ, لیکن اپریشیٹ کرنے کے ساتھ ساتھ آپ بھولے نہیں, یو ڈڈ ناٹ فرگیٹ کہ جو سابقہ حکومت ہے اس کو بھی ذرا کچھ نہ کچھ تیر چلا دیے جائیں. تو عامر مغل صاحب, میں آپ کے پاس آؤں گی. پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے کہ یہ حکومت کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ, سو آن اینڈ سو فورتھ, اور اس حکومت پہ نہ تو اعتماد ہے عوام کا نہ ہی بیرون دنیا کا. لیکن جو یو ایس انویسٹر یہاں پر موجود ہیں اس وقت پاکستان میں, اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے, آئی ایم شیور دیٹ یو مائٹ ہیو لسن ٹو دیٹ, تو وہ تو بڑے آپٹمسٹک ہیں, بڑے ہوپ فل ہیں, اور نہ صرف وہ ٹرمپ کے قریبی دوست ہیں بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ٹرمپ انتظامیہ اب پاکستان کے ساتھ تعلقات کو مزید آگے لے کے جائے گی. تو پی ٹی آئی کے لیے الارمنگ ہے, یا آپ لوگ خوش ہیں حکومت کی اس کامیابی کے ساتھ, اور آپ کا نیریٹو ایک جگہ پہ, لیکن حکومت کی یہ چیزیں بھی تو سامنے آ رہی ہیں کہ انویسٹرز لے کے آ رہی ہے وہ دنیا بھر سے, اور انویسٹرز اعتماد کر رہے ہیں اپیرنٹلی حکومت پاکستان پہ, چاہے آپ کا مینڈیٹ کے حوالے سے جو بھی موقف ہو. تو کیا کہیں گے, اور یہ اصل ٹرمپ کارڈ آپ سمجھتے ہیں یہ تو حکومت کے پاس نکل آیا؟ تھینک یو ریدا. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پاکستان کی ترقی کے لیے کوئی بھی قدم ہو, تحریک انصاف تو کبھی اس کی مخالفت نہیں کر سکتی, تحریک انصاف تو ہمیشہ اس کی حمایت کرے گی. لیکن ہم جب دیکھتے ہیں کہ پاکستان آج کہاں پہ کھڑا ہے تو ہمیں بڑی مایوسی ہوتی ہے, چاہے وہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ آ رہی ہو ہمارے پاس, چاہے ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کی بات ہم کریں. ابھی مسٹر عقیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہماری کوشش ہے کہ فارن جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی آئے, اور جو ہمارے اپنے لوگ ہیں وہ بھی کریں. تو اپنے لوگوں کو تو چونکہ وہ آپ کے حکومت کے بارے میں ان کے کنسرنز ہیں, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ اس حکومت کو لیجیٹیمیٹ نہیں مانتی, تو اس وجہ سے جو ان کے منسٹرز ہیں ان کے بیانات سنے تو مجھے تو لگتا ہے انہوں نے تو جو پاکستان کا سب سے بڑا سورس آف انکم ہے جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو ناراض کیا ہوا ہے. اگر وہ آپ کی حکومت کو نہیں مانتے تو آپ بجائے ان سے ڈائیلاگ کریں, انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے. لیکن سر وہ ریمیٹنسز تو آ رہے ہیں, اور بلکہ وہ اتنی ناراضگی کے ریکارڈ ریمیٹنسز آئی ہیں پاکستان میں. تو مطلب اس دفعہ آپ یہ دیکھ لیں, اسٹیٹسٹکس اٹھا کے دیکھ لیں, آپ دیکھیں کہ اتنی ریکارڈ عامر صاحب آئی ہیں کہ اتنی ناراضگی کا اظہار انہوں نے کیا ہے اس تمام تر معاملے پہ. انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ پیسے بھیجو تاکہ پاکستان کی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ میں اور فورن ریزروز میں اور زیادہ اضافہ ہو. عامر صاحب, ابھی جنوری کا اینڈ آنے دیں, اس کا جو اس مہینے کے ریمیٹنس ہیں جب وہ سامنے آئیں گے تو پتہ چل جائے گا کہ جنوری میں کتنے ریمیٹنس آئے ہیں. لیکن میں جو بات کر رہا ہوں کہ کیا ان کے منسٹر خواجہ آصف صاحب, سن لیں نا, خواجہ
ख्वाजा आसिफ साहब, इनके जो मिनिस्टर हैं, और जो एहसन इकबाल साहब हैं, वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के बारे में, क्या वो मुनासिब हैं? क्या इस तरह आप अपने जो पाकिस्तान का एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है, क्या आप उनके बारे में इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं? तो गरीदा बात यह है, पाकिस्तान की तरक्की से तो किसी को कोई इनकार नहीं, पाकिस्तान की तरक्की बिल्कुल होनी ये चाहिए। बहुत अभी अच्छी आपको बात, पता है, जब ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जब आमिर साहब, ये बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, तो आप अमेरिका ने अप्रिशिएट कर रहे हैं, आप अप्रिशिएट कर रहे हैं या आप एडमिट कर रहे हैं कि हुकूमत इस वक्त कामयाब है इन्वेस्टर्स को लाने में? तो हम बात करें ना, देखिए हमें कोई नजर आए तो एक अमेरिकन शहरी आए हैं, हम उनको खुशामदीद कहते हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाए, हम उसे भी खुशामदीद कहेंगे, लेकिन सर वो एक तो नहीं लेके आया, तो आए ना, डेलीगेशन आया, कोई कितने अभी लोग, delegation है। कितने लोग हैं उसमें? I think it's a यही- delegation of 7 to 8 people. सेवन, जी. 7 यही से 8 कह रहा हूँ डेलीगेशन ना, आया है। कोई And he has practically- teams working on सुने other ना, things as कोई- well, he said. जी आमिर कोई साहब, प्रैक्टिकली हम इस पे कोई हमें प्रैक्टिकली इस पे कोई चीज नजर आए तो हम उस पे बात करेंगे ना। अभी तक तो चलें बातें हो रही हैं। अच्छा। अभी आपको पता है कि बाइडन इंतजामिया ने जाते जाते पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पे सैंक्शंस लगाई, तो तहरीक इंसाफ ने बतौर पार्टी, बतौर जमात, बतौर पाकिस्तानी ना सिर्फ ये डिमांड की कि ये ना लगाई जाए, बल्कि ये कहा कि ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती है, ये जुल्म है। तो उसके जहाँ पाकिस्तान की बात होगी वहाँ तो तहरीक उसमें इंसाफ दीगर भी अपनी कंट्रीब्यूटिंग मुल्क के साथ फैक्टर्स थे, खड़ी है। लेकिन जो जो ये जो आज तक- जो सुने, जो आज आज बात तक- हुई है, जो आज ट्रंप तक के के इन दोस्त थे ने कि भी क्या बात है? की, उन्होंने कहा कि हम बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन की जितनी भी पॉलिसीज थी उनको रिवर्स करेंगे, पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाएंगे मजीद। एक मिनट गरीदा, अगर वो रिवर्स हुई तो फिर बैरिस्टर वकील साहब की गवर्नमेंट भी तो रिवर्स हो जाएगी ना। ये भी तो उन्हीं का मंसूबा है ना। ये नहीं, वो बिल्कुल ठीक कहा आमिर साहब ने कि गुड वन। अच्छा, ये ठीक कहा है, ये ठीक कहा है आमिर ये साहब इन्होंने ने ठीक कहा है कि जहाँ पाकिस्तान कि पॉलिसी की बात रिवर्स आती है- हुई तो नहीं, आपकी नहीं, हुकूमत भी रिवर्स हो नहीं, जाएगी। नहीं, ये ठीक कहा है इन्होंने कि जहाँ तो फिर पाकिस्तान ये की भी बात तो आती है करते ही बिल्कुल आए हैं। पीटीआई ये वहाँ पे कौन सा स्टैंड आवाम के लेती है। वोटों से इसी आए तरह हैं? क्योंकि जो अभी इन्वेस्टर आए हुए हैं अमेरिकन, उन्होंने भी बात की, उन्होंने कहा कि बिल्कुल आईएमएफ के साथ भी। तो आमिर साहब कैसे ये कौम भूल सकती है? ये भी बता दें कि आईएमएफ के बाहर जो एहतजाज किया गया पाकिस्तान को पैसे ना देने के हवाले से, जो ट्रांच अल्हम्दुलिल्लाह एग्रीमेंट भी हुआ और आ भी गई, और फिर आपने खतूत भी लिखे और आपने कहा कि बिल्कुल तो वो नून लीग का फायदा तो नहीं था या शहबाज शरीफ साहब का फायदा तो नहीं था, वो तो इसमें एक ऐड फायदा तो पाकिस्तान का ही था। इसमें एक ऐड कर लूं बिफोर आमिर मुगल कैन रिस्पॉन्ड के आईएमएफ का प्लान जो है वो इस वक्त केपी ने कंप्लीट किया है। आमिर साहब, मैं ऐसा फैक्ट दे रही हूं जो आपके हक में जाता है कि इस वक्त आईएमएफ का प्लान जो है वो केपी की ही गवर्नमेंट ने पूरा किया है, बाकी किसी सूबे के गवर्नमेंट ने पूरा नहीं किया, ना विफाकी हुकूमत ने। जी, ना सिर्फ ये कि हमने केपी में कोई लॉस नहीं हुआ, बल्कि हम प्रॉफिट में गए हैं। लेकिन मैं उससे हट के एक बात जो इनके जवाब में कहना चाह रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपका सीएम चेंज हो रहा है। बात कर रहे हैं कि सुने, नहीं सीएम तो नहीं चेंज हो रहा। अच्छा, आप उसी इमरान खान की बात कर रहे हैं कि जिससे आईएमएफ ने जाके मशवरा किया तो उसने ये कहा कि आप बिल्कुल पाकिस्तान को लोन दें और इस प्रोग्राम को जारी रखें। क्या आईएमएफ उसके पास नहीं गया था, आईएमएफ का डेलीगेशन? और क्या इमरान खान ने हमायत नहीं की थी आईएमएफ के प्रोग्राम की? तो ऐसे बैरिस्टर वकील साहब उसको भी याद रखें ना कि इमरान खान ने इस हुकूमत की मुखालफत के बावजूद आईएमएफ को ये मशवरा दिया था। और वो आईएमएफ क्यों उससे मशवरा लेने गया था, क्या मजबूरी थी आईएमएफ को कि उन्होंने इमरान खान से जाके मशवरा किया था कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बारे में आपकी राय क्या है? तो इमरान खान ने इसको इंडोर्स किया था और ये कहा था कि आप आसान तरीन शराइत पे पाकिस्तान को कर्जा दें। ठीक, राइट। तो सर इसी से फिर मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल ले लें कि अब मुल्क में अगर सियासी इस्तेहकाम आ रहा है, मुआशी इस्तेहकाम आ रहा है, इन्वेस्टर्स यहाँ पे इंटरेस्टेड हो रहे हैं पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के हवाले से, सऊदी इन्वेस्टमेंट की बात की, आलमी इदारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यूएई इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, आलमी इदारे प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान का जीडीपी एक दुरुस्त सम पे चल गया है। तो ऐसे में पीटीआई दोबारा से सड़कों पे आना चाह रही है, दोबारा से जल्द से जुलूस, फिर से इस्लामाबाद पे मार्च। ये इस्लामाबाद पे मार्च क्या आप लोग फाइनल हो गया डिसीजन आप लोगों का? सुन ले देखिए अगरीदा, मैं आपके सवाल का मुझे आपने सिर्फ 2 से 3 मिनट देने जी, आप लीजिए मुकम्मल टाइम। माशी इस्तेहकाम जो है ना हमेशा सियासी इस्तेहकाम से आता है। जब तक सियासी इस्तेहकाम ना हो किसी भी मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। 9 अप्रैल 2022 को जब हमारी हुकूमत ख़त्म की गई तो गरीदा हमारे ऊपर 3 इल्ज़ामात लगाए गए। नंबर 1 कि हम आरटीएस सिस्टम जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद की मदद से आए हैं, यानी कि ये उनका प्रोजेक्ट है तहरीक इंसाफ की हुकूमत। ये पहला इल्ज़ाम था हमारे ऊपर। दूसरा इल्ज़ाम था हमारे ऊपर कि तहरीक इंसाफ महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम हो चुकी है। और अब आप मुझे ये बताएं कि क्या जनरल फैज़ हमीद और बाजवा का एहतसाब किया इन्होंने इस पे आके? ये इल्ज़ाम था ना हमारे ऊपर
کیا جو RTS بٹھایا گیا ان کا جو دعویٰ تھا، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ وہ ہمارے مخالف بٹھایا ضرور گیا لیکن اس کا تحریک انصاف کے خلاف بٹھایا گیا. تو کیا انہوں نے RTS پہ کوئی تحقیقات کی؟ تو اس کا جواب صفر ہے. نہ انہوں نے RTS پہ کوئی تحقیقات کی، نہ انہوں نے جنرل باجوہ جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی کارروائی کی، جو ان کے لیڈرز اپنے جلسوں میں کیٹیگوریکلی کہتے تھے کہ ان دونوں نے ہمارا الیکشن لوٹا ہے. تو ایک ان کا یہ دعویٰ بے بنیاد ثابت ہوا. اگر یہ اس دعوے میں سچے ہوتے تو آج یہ جنرل باجوہ جنرل حمید کا احتساب کر چکے ہوتے. آج یہ RTS پہ کوئی نہ کوئی یہ قوم کے سامنے لا چکے ہوتے کہ 2018 میں RTS بٹھایا گیا تھا، یہ اس کا ہم نے ایک کمیشن بنایا ہے، یہ تحقیقات کی ہیں، یہ اس کا رزلٹ ہے. دوسرا انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے نام پہ تحریک انصاف کی حکومت کو ہٹایا گیا. غریدہ آپ بتا دیں 9 اپریل 2022 کی نسبت آج ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ معاشی ترقی 6.2% گروتھ سے آج 1 پوائنٹ کے آگے پیچھے گھوم رہی ہے. تو کون سا ہم نے معیشت کو ٹھیک کیا ہے؟ آپ بات کر رہی ہیں عرب ممالک کی. عرب ممالک نے سوائے وعدوں کے، سوائے دلاسوں کے، سوائے باتوں کے آج تک ہمیں کون سی امداد دی ہے؟ آج تک ہم نے کون سی پاکستان کو معاشی ترقی کی ٹریک پہ لے کے آئے ہیں؟ امریکہ سے امداد ہم نے بند کروا دی. جنہوں نے ان کو بنایا تھا جاتے جاتے وہ ان کے منہ پہ تھپڑ مار کے گئے، انہوں نے کہا تم اس قابل نہیں، ہم تمہاری ساری امداد بند کر رہے ہیں. تو غریدہ جس نام پہ یہ آئے تھے، جس نام پہ انہوں نے ہمیں ریپلیس کیا، یہ معاشی ترقی ہے کہ پیٹرول 150 سے 350 پہ چلا گیا، ڈالر 250 سے 350 پہ چلا گیا، بجلی 16 روپے یونٹ سے 60 روپے یونٹ پہ چلی گئی، گھی 350 سے 650 پہ چلا گیا، آٹا 80 سے 180 پہ چلا گیا، چینی 80 سے 180 پہ چلی گئی. تو انہی چیزوں کے نام پہ یہ انہوں نے ہمیں ہٹایا تھا نا کہ تحریک انصاف جو ہے مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر سکی، تحریک انصاف کو غلط طریقے سے لایا گیا. تو ان میں سے کون سا کام انہوں نے غریدہ کیا ہے کہ آج یہ کہیں ہم کہیں کہ انہوں نے ملک کو معاشی ترقی پہ لے آئے ہیں؟ تو ملک تو بہت برے حالات میں ہے سر. رائٹ. بیرسٹر عقیل ملک صاحب اور عامر مغل صاحب موجود ہیں پروگرام میں. ابھی مزید سوالات بھی ہونے ہیں، مزید ڈیبیٹ بھی ہونی ہے، لیکن پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عامر صاحب آپ کی اس چارج شیٹ پہ فیکٹس میرے پاس بھی موجود ہے اکنامک، لیکن ظاہر ہے حکومت کے ترجمان یہاں پر موجود ہے. بیرسٹر عقیل صاحب یہ جو بیانیہ دے رہے ہیں عامر مغل BTI کا، کل گیلپ کا سروے بھی آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ 60% سے زیادہ پاکستانی حکومت کے یہ دعوے کہ ہم نے مہنگائی کم کر دی ہے، they do not believe in it. 60%, more than 60%. دیکھیں یہ اب جی پاکستان سے پچھلے 2-2.5 سال میں 16 لاکھ لوگ اس ملک سے باہر گئے ہیں اور 1 کروڑ سے زیادہ لوگ UNO کی رپورٹ کے مطابق خط غربت سے نیچے چلے گئے ہیں پاکستان میں. آئی تھنک 1 کروڑ 13 لاکھ ہے کچھ ہے، یہ میں UNO کی رپورٹ بتا رہا ہوں. اب آپ تھوڑا سا جی بیرسٹر عقیل صاحب، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ غریدہ صاحبہ اٹس ویری اوپن جو تمام تر معاملہ ہے، اور یہ کوئی اس میں راکٹ سائنس نہیں ہے. جو گیلپ نے سروے کیا ہے رستے چلتے گزرتے، آئی ایم شیور کہ انہوں نے جو کوانٹیٹیو انالیسز کیے ہیں وہ انالیسز سرٹن پاکٹس کے ہیں، پورے ملک کے تو پاکٹس نہیں ہوں گے، یا پورے ملک کو تو انہوں نے کور نہیں کیا ہوگا. جو انہوں نے نہیں، میں بالکل یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا سائز دیکھ لیں کہ کیا کتنے لوگوں کا سروے کیا. چلیں ٹھیک ہے، میں مان لیا. کیا وہ لوگوں کا کیا وہ نوکری پیشہ لوگ تھے، کیا وہ اسکول گوئنگ لوگ تھے، یا کالج یونیورسٹی گوئنگ لوگ تھے؟ یہاں پہ تھوڑا سا یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کا بھی ریسنٹلی 2 دن نہیں گزرے کہ آپ کا 1% جو ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، اور اس میں اور زیادہ گنجائش ہے، جو اور زیادہ گنجائش ہے. یہ کہتے ہیں تاجر برادری اس پہ خوش نہیں ہے کراچی کے خاص طور پہ. تاجر برادری they want it in single digit. it's going to come into single digit. The Prime Minister's first and foremost priority right now is کہ وہ single digit میں لے جائیں. لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اگر فوراً سے اس کو نوز ڈائیو کر کے لے جاتے، بیکاز اٹ کین ایکچولی گو انٹو دعوے کے مطابق مہنگائی سنگل ڈیجٹ پہ آ گئی ہے، تو پھر آپ کا انٹرسٹ ریٹ کیوں نہیں ہے سنگل ڈیجٹ پہ؟ انٹرسٹ ریٹ بھی آ سکتا ہے. اٹ کین گو ایز ڈاؤن ایز 7 to 8% تک گنجائش ہے کہ 7 سے 8% تک آ جائے. یہ جو اکنامک ٹیم نے جو کام کیا ہے ابھی، لیکن ہم سلولی اینڈ گریجولی اس کو لانا چاہتے ہیں تاکہ یہ نہ ہمارے پہ انگلیاں اٹھائیں کہ یہ ایک دم انہوں نے یہ کر دیا اینڈ سو کر دیا. مطلب ایک مارکیٹ میں بھی افراتفری پھیل جاتی ہے کہ جب اتنا ایک دم آپ نیچے لے کے آتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو. ہم سلولی اینڈ گریجولی، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا وزیر اعظم صاحب نے اپنی دوبارہ اس تقریر میں بھی یہ کہا، انہوں نے کہا کہ 13 سے 12% پہ آیا ہے، اب اس سے زیادہ مزید بھی گنجائش موجود ہے.
اور ہو سکتا ہے, اینڈ دس از ناٹ دا فرسٹ ٹائم ہی سیڈ دس, انہوں نے اس سے پہلے بھی یہ ذکر کیا تھا, تو اس میں سنگل ڈیجٹ میں تو وہ آ سکتا ہے. اسی طرح اگر آپ بات کریں آئی پی پیز کے ساتھ ری نیگوشیٹ کیے, اس میں جو فائدہ بھی ہونے والا ہے پاکستانی قوم کو, پاکستانی عوام کو, وزیر اعظم صاحب نے بھی اس پہ خوشخبری قوم کو ابھی آئندہ آنے والے دنوں میں سنائیں گے. 10 سے 11 جا رہے ہیں, 10 سے 11 روپے اس میں کمی آنے والی ہے فی یونٹ, بجلی کی قیمتوں میں جو ایکسپیکٹڈ ہے, جو فورکاسٹڈ ہے. ابھی جو ری نیگوشیٹ ہم نے کیے ہیں ایگریمنٹ سر, یہاں پر بھی آپ کے پاس آپشن 15 سے 20 روپے کم از کم آپ کو دینے کی گنجائش موجود ہے بجلی کی قیمتوں میں. میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنا تیزی سے چیزوں کو نہیں کرنا چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ ایک تھوڑا سلو اینڈ اسٹڈی پیس کے ساتھ کریں, تاکہ آلریڈی ہم سے ایکسپیکٹیشنز ہیں, وی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ ایکسپیکٹیشنز ہیں, ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اکنامک آؤٹ لک آپ دیکھیں, آپ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کی بات جو ترسیلات ہیں اس میں دیکھیں کتنا اضافہ ہوا ہے. یہ تو کچھ جتنے بھی آپ کے اسٹیٹسٹکس ہیں اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ کچھ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, بیکاز یہ کہتے ہیں کہ شاید حکومت نے مصنوعی طور پہ تمام تر چیز کی ہو. اٹس ناٹ, لیکن جو عامر مغل صاحب جس رپورٹ کا حوالہ دے رہے ہیں وہ بھی عالمی اداروں کی ہے, اور وہ بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. عالمی ادارے کی 1 کروڑ سے زیادہ لوگ آپ کی پاورٹی لائن سے بھی نیچے چلے گئے. دیکھیں اسی عالمی ادارے کی رپورٹ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اکنامک اسٹیبلٹی ہے, وہی کہتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے, وہی کہتا ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے, ریسنٹ رپورٹ ہے. اگر اسٹیبلٹی نہ ہوتی تو 10 سال کا فریم ورک سائن کرنے ہمارے ساتھ ورلڈ بینک والے نہ آتے, کہ وہ جتنے پیسے وہ دے رہے ہیں اور جتنا یہ کام ان چیزوں پہ ہوگا, ہیلتھ انڈسٹری میں, کلائمیٹ چینج کے اوپر, ایجوکیشن کے اوپر, دیگر آپ چیزیں دیکھیں. مطلب آپ اف یو جسٹ پٹ پنجاب اینڈ کے پی in a juxtaposition, اور آپ comparative analysis draw کریں گی تو آپ کو خود نظر آ جائے گا پنجاب میں کیا کام ہو رہا ہے اور کے پی میں کیا کام ہو رہا ہے. وہ تو خود عمران خان نے کمپیریزن ڈرا کر لیا, انہوں نے کہہ دیا کہ کے پی میں کرپشن ہے. عامر صاحب یہ سوال میرا خیال ہے کہ میں آپ سے پٹ اپ کر لوں, عمران خان نے خود کہہ دیا کہ کے پی میں کرپشن ہے, کے پی میں بیڈ گورننس ہے, سی ایم اس پر توجہ دیں, اسی لیے میں نے ان کو صوبائی صدارت سے ہٹا دیا ہے. اور ابھی آپ کے چیف منسٹر کے ہٹنے کی بھی خبریں جو ہیں بڑی زور سے گردش کر رہی ہیں. جی غریدہ, میری نظر سے ایسا کوئی بیان نہیں گزرا خان صاحب کا. باقی کرپشن ہونے کا تو کسی جگہ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ کرپشن ریٹ کم کہاں پہ ہے, یہ دیکھنا ہے. باقی کرپشن تو اس سے انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. کرپشن تو یعنی کے پی میں کرپشن ہو رہی ہے نا سر؟ نہیں, کرپشن کا لیول ہوتا ہے نا, کس لیول پہ ہو رہی ہے. کیا آپ کا سر چھوٹے لیول کی کرپشن ہو تو قابل قبول ہے؟ نہیں, وہ بھی قابل قبول نہیں ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا کہ وہ قابل قبول ہے, لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ میرے صوبے میں کرپشن سرے سے ختم ہو گیا تو یہ بات کوئی ان ریئلسٹک سی ہوگی نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں, تو سر یہی تو سوال بنتا ہے کہ سر کے پی میں کتنے سال سے ماشاءاللہ آپ کی حکومت ہے, اللہ آپ کو مزید سالوں تک وہاں پہ حکومت دے, اگر عوام وہاں پہ آپ کو ووٹ دیتے ہیں, لیکن 12-13 سال سے سر وہاں پہ کرپشن کا اگر خاتمہ نہیں ہو سکا تو سر سوال تو بنتا ہے نا پھر. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن اگر باقی صوبوں کی نسبت کے پی کے میں کرپشن کم ہو, ترقیاتی کام زیادہ ہو رہے ہوں, صوبہ جو ہے وہ آپ کا وہ پروفٹ میں جا رہا ہو, اس میں لاس نہ ہو رہا ہو, تو یہ اس کی کوئی وجوہات ہیں نا کہ وہاں پہ کرپشن کم ہے تو وہاں پہ لاس نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتائیں جہاں پہ کرپشن وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کی سربراہی میں ہو رہی ہو تو وہاں پہ تو پھر آپ کی بیرون ملک جائیدادیں بھی نکلتی ہیں, پھر آپ کے فلیٹس بھی نکلتے ہیں, پھر آپ کے سرے محل بھی نکلتے ہیں, پھر آپ کی عمران خان 3.5 سال 8 ماہ وزیر اعظم رہا, اس کی کوئی جائیداد نکلی, کوئی بینک اکاؤنٹس نکلے, ایک اس پہ وہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے. وہ جب وہ بھی برسٹر کی صاحب سے پوچھوں, سنے تو صحیح, سوال تو سننے پھر جواب دیں. وہ ان سے جب پوچھیں کہ وہ 190 ملین پاؤنڈ ہیں کدھر, وہ کہیں گے جی کہ وہ تو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ سے پھر سندھ گورنمنٹ نے دینی ہے. دوسرا کیس کیا ہے جی, سپریم کورٹ سے اکاؤنٹ سے کہاں گئے, سندھ گورنمنٹ میں. ہاں اچھا, دوسرا ان سے پوچھے جی کیا کرپشن کیا ہے, کہتے ہیں جی کہ وہ تو چلے ادھر چلے گئے ہیں, اور عمران خان صاحب نے جو ہے نا وہ 460 کنال زمین جو ہے وہ لی ہے القادر یونیورسٹی کی. اچھا جی, وہ کس کے نام پہ ہے, وہ تو ٹرسٹ کے نام پہ ہے, خان صاحب تو اس کے بینیفیشری نہیں ہے. تو عمران خان پہ تو اس قسم کے کرپشن کے الزامات ہیں. تو عمران خان کا کوئی پارک لین میں کوئی فلیٹ نکال کے لائیں, کوئی سرے محل نکال کے لائیں, کوئی ایسا بینک اکاؤنٹ نکال کے لائیں, کوئی پاکستان میں یا بیرون ملک عمران خان کی کوئی جائیدادیں نکال کے لائیں کہ وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے یہ کوئی 10 20 50 100 ارب کی جائیداد بنائی ہے, کوئی اکاؤنٹ بنایا, پھر تو چلو قوم کو بھی پتہ چلے. تو جب آپ کا وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کرپشن نہ کر رہا ہو تو پھر کرپشن کا ریٹ ظاہر ہے کم
ہو جاتا ہے ڈیفینیٹلی بڑے چھوٹے لیول پہ آ جاتا ہے, جو کہ وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. میں اس کی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا, لیکن میں صرف یہ کمپیریزن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں کہ باقی صوبوں کی نسبت. ابھی آپ دیکھیں سندھ میں, ابھی آپ نے وہ دیکھا ہوگا کہ ایک چائنیز نے یہ اپلیکیشن دی ہے سندھ کے نیب کو کہ واپس, تو پھر بھائی جان ادھر تو قتل کی اپلیکیشن دے کے وہ لوگ واپس لے لیتے ہیں جب آپ لوگ نہیں, وہ تو سندھ حکومت کے اوپر ہے کہ دے شوڈ ڈو دی ایکسپلیننگ وائی کیا سچویشن ہوئی. لیکن میں نے جو خبر میں دیکھا ہے, اخبار میں دیکھا ہے یا ٹی وی پہ دیکھا ہے, انہوں نے واپس لے لیا. عامر مغل صاحب, صرف ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ سے. آپ نے اتنی الزام کی چارج شیٹ لگا دی ہے, تو مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ٹھیک ہے عمران خان صاحب کا باہر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں ہوگا, شاید یہاں پہ بھی نہ ہو, بیکاز آبویسلی ہمیں تو پتہ ہے کہ کس طرح انہوں نے تمام تر اپنے جو قریبی لوگ تھے ان سے گھروں کے کچن بھی چلوائے. یہ بتا دیں کہ عمران خان صاحب کی کیا سورس آف انکم کیا ہے. یہ بتا دیں کہ 350 کنال کا یا 320 کنال کا جو بنی گالا پہ گھر ہے, اس کا تھوڑا سا بتا دیں کہ اتنا بڑا گھر کس طرح مینٹین کیا جاتا ہے. ہم شور کے ملازم ہوں گے, 8-10 ملازم تو ہوں گے ہی ہوں گے, گارڈ بھی ہوگا, باورچی بھی ہوگا, دیگر مالی وغیرہ بھی ہوں گے. یہ بھی بتا دیں کہ ان کی تنخواہیں کون دیتا ہے. یہ بھی بتا دیں کہ گھر کا کچن کیسے چلتا ہے. یہ بھی بتا دیں کہ اس کی مینٹیننس جو کرنی ہوتی ہے وہ کون کروا رہا ہوتا ہے یا کون اس کے پیسے دیتا ہے. بیکاز آپ تو کہتے ہیں کہ نہیں ہے. اور ویسے بھی پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا. لیٹس ٹیک دس شارٹ کوئک بریک اینڈ دین کم بیک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. عامر مغل صاحب, سپلیمنٹری سوال. ایز پر دا ٹیکس ریکارڈ, ویسے ٹیکس ریکارڈ سارے ہی پولیٹیشینس کے ماشاءاللہ ڈوبیس ہی ہیں, اس میں بہت سوالیہ نشان ہے, لیکن عمران خان چونکہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ ایماندار ہیں, کرپشن سے پاک ہیں, یہی نعرہ لے کے وہ سیاست میں آئے تھے, حکومت میں آئے تھے. سو 2014 آنورڈ, خاص طور پہ 2018 آنورڈ, عمران خان کے ہی ٹیکس گوشوارے. عامر مغل صاحب, بہت بڑی ڈسپیرٹی ہے, آلموسٹ 100% 200% کا جمپ ہے, اپورڈ جمپ, ناٹ ڈاؤن ورڈ. اچھا سنیں, میں آپ دونوں کے سوال کا جواب بھی دوں گا اور ایک پھر سپلیمنٹری سوال میں بھی کروں گا حساب سے. اچھا دیکھیں, بات یہ ہے کہ سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب جب الیکشن لڑتے ہیں, کوئی بھی پولیٹیشین الیکشن لڑتا ہے, وہ اپنے نامینیشن پیپر سبمٹ کرواتا ہے, ان میں گوشوارے لگے ہوتے ہیں, تو آپ کو بالکل قوم کے سامنے لے کے آنے چاہیے کہ عمران خان نے اپنے اخراجات اور انکم اس میں کیا شو کی ہوئی ہے. وہ تو آپ کے پاس ہے, کیونکہ الیکشن کمیشن تو آپ کے ہاتھ کی چڑی اور جیب کی گھڑی ہے, آپ وہاں سے نکال کے قوم کے سامنے لے آئیں. سر یہ ویسے میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا ہے, سر یہ میڈیا پہ رپورٹ ہو چکا ہوا ہے, یہ 1.5 سال پرانی خبر ہے, لیکن اچھا خاصا رپورٹ ہو چکا تھا سر میڈیا پہ. بتا دوں, عمران خان صرف 5 سے 10 منٹ اگر کمنٹری بھی کر دے نا, جو اس کا پروفیشن تھا کرکٹ, تو اس کو 5 سے 10 کروڑ بلکہ اس سے بھی زیادہ مل جاتے ہیں. اور عمران خان صاحب نے شاید اپنی بک میں یہ ذکر بھی کیا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے ایک آدھ دفعہ 10, 15, 20 یا 25 منٹ کی کمنٹری کرنا ہی کافی ہوتا ہے ایک پورے سال کے خرچے کے لیے. تو عمران خان کو خرچے کا کوئی ایشو نہیں ہے, اس کی ضروریات ہی بڑی کم ہے, نہ اس نے لمبی چوڑی جائیدادیں بنانی ہیں. جو آپ نے ریدا بھی ذکر کیا نا کہ خان صاحب کے گوشواروں میں فرق آیا, وہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ وہ خان صاحب نے اپنی کوئی انہیریٹڈ جائیداد بیچی تھی, اور اس میں انہوں نے مینشن کیا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنی جائیداد بیچی ہے, اور جتنے کی بیچی ہے وہ بھی لکھا ہوا ہے, تو اس لیے ان کے ایک دم گوشواروں میں اضافہ ہوا تھا. تو وہ ساری چیزیں ریکارڈڈ ہیں, کوئی چیز وہ ہوائی نہیں ہے کہ وہ سورس آف انکم کا نہیں پتا کہ وہ کہاں سے آیا ہے. تو وہ خان صاحب نے, اور مجھے صحیح یاد نہیں پڑ رہا, شاید ان کی یہ بھکر والی سائڈ پہ کوئی انہیریٹڈ زمین تھی جو کہ انہوں نے بیچی, تو ان کے گوشواروں میں ایک دم اضافہ آیا. اب میرا آپ سے یہ سوال ہے, میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہماری گورنمنٹ کو جب ختم کیا گیا تو 3 اعتراضات تھے, 2 کا بھی آپ نے جواب نہیں دیا, میں تیسرا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, چونکہ وہ بات ہی کرپشن پہ ہو رہی ہے. ایک میں نے آپ سے برسٹر صاحب یہ کہا تھا کہ ہمیں نکالا گیا جنرل باجوہ اور فیاض حمید کی ایک سٹوری بنا کے کہ انہوں نے RTS بٹھایا اور عمران خان کو لے کے آئے. تو آپ قوم کو بتائیں کہ آپ نے جنرل باجوہ کا, سر لے لیتے ہیں سر, سوال کا جواب ابھی لے لیتے ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب, سر جواب لے لیں, پھر باقی آپ کے پاس جواب کے لیے دوبارہ آتے ہیں. دیکھیں, ہم نے تو علیہ اعلان یہ بات کی تھی کہ واقعتاً RMS اور RTS یہ بٹھا کے آئے تھے, اور یہ بات منظر عام پہ یہ خود بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں ان کی اپنی پارٹی کے. جی عامر صاحب, میرا تیسرا سوال لے لیں. تیسرا سوال یہ تھا کہ ہمارے اوپر کرپشن کا الزام بھی تھا نا گریدا, کہ کرپشن نے بہت کی ہے عمران خان نے اور اس کے منسٹرز نے اور اس کے CMs نے. یہی الزام تھا نا ہمارے اوپر کہ KP میں کرپشن ہو رہی ہے, پنجاب میں کرپشن ہو رہی ہے, وفاق میں ہو رہی ہے. تو میرا آپ دونوں سے یہ سوال ہے کہ جب کرپشن کے الزام پہ ہمیں ہٹایا, مہنگائی کے الزام پہ ہمیں ہٹایا اور RTS کے الزام پہ,
تو ان تینوں کا جواب دیں اور یہ بتائیں کہ جب آپ نے ہمیں کرپشن کے الزام پہ ہٹایا تو اب یہ کس قسم کی کرپشن ہے کہ جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے وہ کرپشن کے الزام میں اندر ہے؟ پرویز خٹک چھوڑ گیا، اس کی کرپشن معاف، عثمان بزدار چھوڑ گیا، اس کی کرپشن معاف، جہانگیر ترین چھوڑ گیا، اس کی کرپشن معاف، علیم خان چھوڑ گیا، اس کی کرپشن معاف، جن کو آپ ہماری اے ٹی ایم مشینیں کہتے تھے، محمود خان کے پی کا چیف منسٹر ہمیں چھوڑ گیا، اس کی کرپشن معاف۔ تو یہ کون سی کرپشن تھی کہ جو عمران خان کو چھوڑ جائے اس پہ کیس ہی کوئی نہیں، اور جو عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے اس پہ کیس ہیں سارے؟ یہ بھی سمجھا دیں قوم کو، یہ بھی آپ کا بیانیہ تھا کرپشن کا۔ ٹھیک ہے، چلیں اب ان کا جواب لے لیں۔ پرویز الہی صاحب کے بالکل کوئی کیسز معاف نہیں ہوئے، وہ پرویز خٹک، پرویز خٹک کی اگر بات کریں، پرویز الہی صاحب بھی آپ کے ساتھ تھے، میں ان کا بھی کہہ دیتا ہوں بیکاز اوبیسلی ان کی پارٹی کا وہ حصہ رہے ہیں۔ عثمان بزدار کدھر ہیں؟ یہ تو آپ سوال کرنے کے بجائے آپ کو جواب دینا چاہیے کہ عثمان بزدار کدھر ہے؟ وہ جو آپ کا بزدار پلس پلس اور جس کو خود عمران خان صاحب نے کہا نہیں یہ زبردست ہے اور یہ پریس کانفرنس کی وہ پاک صاف ہو گیا، یہی تو میں کہہ رہا ہوں۔ نہیں، پاک صاف نہیں ہونا چاہیے، بالکل اس نے کرپشن کی ہے، اس کو بالکل اس کے خلاف مقدمات ہوں گے۔ میری نالج میں تو نہیں ہے کہ اس کے خلاف کیا ایکشن ہوا کیا نہیں ہوا، آئی ایم شیور کہ اس کے خلاف ایکشن بھی ہوا ہوگا۔ جو اس نے تمام تر سہولت کاری فراہم کی، فرش شہزادی صاحبہ کی جس کو عرف عام میں فرح گوگی بھی کہتے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کی، اسی طرح، کیونکہ یہ تو زبان زدیں عام بات تھی کہ اے سیز اور ڈی سیز کے تبادلے کتنے پیسے لے کے کیا جاتا تھا، جو معاملہ ہوتا تھا وہ تمام تر معاملہ جو ہے یہی دونوں چلاتی تھیں اور ساتھ میں عثمان بزدار ان سے انسٹرکشنز لیتے تھے۔ اب یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب جی تو گویا عامر صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت کیسز بنا دے، وہ کیسز اگر بنائیں گے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ سیاسی انتقام کر رہے ہیں، یہ سیاسی نوعیت کے کیسز بنا رہے ہیں۔ یہ جھوٹا بیانیہ تھا نا، دیکھیں جس نے عمران خان کو چھوڑ دیا، میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں، نہیں آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ عثمان بزدار کے خلاف کیسز بنے، پرویز خٹک کے خلاف کیسز بنے اور حکومت بنائے، میں نہیں کر رہا ڈیمانڈ، علیم خان کے خلاف بنے، جہانگیر ترین کے خلاف بنے۔ نہیں میں بالکل ڈیمانڈ نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کا جھوٹا بیانیہ تھا نا۔ علیم خان، پرویز خٹک، جہانگیر ترین، عثمان بزدار، محمود خان، ان سب پہ کرپشن کے الزامات یا تو نہ لگاتے ہوں، یہی لگاتے تھے نا۔ انہوں نے چھوڑ دیا، پریس کانفرنس کی، وہ پاک صاف ہو گئے۔ جنہوں نے نہیں چھوڑا وہ ابھی تک ان کا احتساب ہو رہا ہے۔ میں تو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، تین ان کے بنیادی بیانیے کی علیم خان صاحب اور جہانگیر ترین صاحب تو پیسے لگانے والے تھے، وہ تو ابھی علیم خان صاحب نے اپنے ریسنٹ انٹرویو میں بھی کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے پہلے ٹھیک ہے جہاز ہمارے ہی استعمال کرتا تھا، میرے اور جہانگیر ترین صاحب کے استعمال کرتا تھا، اس سے پہلے کیا کرتا تھا خان؟ اس سے پہلے تو پیدل ہی تھا۔ عقیل صاحب فار گاڈ سیک سر، شہباز شریف، خواجہ آصف، مریم نواز چیخ کے کہتے تھے کہ کرپشن کر رہا ہے عمران خان کی حکومت میں، یہ شوگر مافیا ہے۔ کیسی باتیں کرتے ہیں سر آپ؟ ساری باتیں آن ریکارڈ ہیں، ساری وائرل ہیں، ساری میڈیا پہ ہیں۔ ان کو آپ کرپٹ کہتے تھے، آپ ان کو کرپشن کی مشینیں کہتے تھے۔ یہی میرا آرگومنٹ ہے غریدہ کہ یہ تین ان کے الزامات تھے، بیانیے کے تین پوائنٹ تھے، تینوں میں یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں۔ مہنگائی والے میں یہ جھوٹے ثابت ہوئے، آر ٹی ایس کا انہوں نے کیا کیا ہے، کون سا انہوں نے آر ٹی ایس کی انکوائری کروائی ہے، کون سا انہوں نے جنرل باجوہ، جنرل فیض امیر کی انکوائری کروائی ہے کہ وہ ہمیں، ان کا الزام تھا نا، انہوں نے جہانگیر ترین اور علیم خان کی کون سی کی ہے؟ یہ ان کا جھوٹا بیانیہ تھا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا۔ آن اے لائٹر نوٹ آج پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اپنے اندر ہی، بے شک وہ آن ریکارڈ نہ کریں لیکن آف دا ریکارڈ ہم سے بھی بات کرتے ہیں، ہر جگہ بات کرتے ہیں، وہ آج علی امین گنڈا پور پہ کرپشن کے الزامات لگا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ تو اگر کل آپ کو گنڈا پور چھوڑ کے نون لیگ میں آ گئے یا حکومت کے ساتھ مل گئے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر آپ کیا کریں گے؟ دیکھیں اب وہ تو جب آئیں گے تو تب کی بات ہے، یا آپ حکومت کے ساتھ مل گئے تو پھر کیا کریں گے؟ جب آئیں گے تب کی بات ہے۔ لیکن کوئی جواب نہیں ہے ان باتوں کا۔ علیم خان کے خلاف پوری ہر ایک گھنٹے کی پریس کانفرنس یہ کرتے تھے علیم خان اور جہانگیر ترین کے خلاف کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں، کیونکہ انہوں نے ان کو سپورٹ کیا۔ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے پاس کوئی مورل اتھارٹی نہیں ہے جریدہ، ان کے پاس کوئی قانونی آئینی اخلاقی جواز نہیں ہے۔ جو ان کے ساتھ مل جائے، جو عمران خان کو چھوڑ دے۔ ابھی عامر صاحب ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے، اگر اجازت دے تو بیرسٹر عقیل صاحب سے میں ایک لاسٹ کمنٹ لے لوں تاکہ ان کو بھی تھوڑا موقع مل جائے اپنا ڈیفینڈ کرنے کے لیے۔ ایک لاسٹ کمنٹ میں اس پر بالکل ضرور یہ کہوں گا، دیکھیں اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ان کے خلاف قانونی کارروائی ہونی چاہیے اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے اپنی جیب سے پیسے لگا کے اور تمام تر خرچہ خان صاحب ان کی پارٹی پہ کیا، نہ کہ جو ہے تمام تر۔ ہم اے ٹی ایم مشین ضرور کہتے تھے کیونکہ انہی اے ٹی ایم مشینوں سے پیسے جب جاتے تھے تو عمران خان صاحب انلیمیٹڈ وڈرالز کرتے تھے اور یہی معاملہ تھا تمام تر۔ تو اب اگر ابھی آپ ان کو جو ہے الزام دے رہے ہیں اور تمام تر معاملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ
کیوں نہیں آپ نے اپنے دور حکومت میں جو صاف چلی، شفاف چلی، تحریک انصاف چلی، آپ نے اپنی صفوں میں کیوں یہ تمام تر لوگ لے کے آئے جن کے اوپر ٹائم بھی ختم ہو گیا. بیرسٹر عقیل ملک صاحب، عامر مغل صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج جوائن کرنے پہ. یہ تھا آج کا پروگرام. انشاءاللہ ٹمارو 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.